काबिल साद एहतराम व एहतिशाम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से रमज़ान मुबारक में तरावी का जो सिलसिला और कुरान पढ़ने और सुनने का अल्लाह की तौफ़ीक से शुरू हुआ था, सवा सवा पारा की तरतीब के एतबार से आज हमारी 16वीं तरावी में वो 20 पारे मुकम्मल होने पर सवा सवा पारा की तरतीब मुकम्मल हो जाएगी। आज लास्ट डे है उस तरावी का जिसमें हम सवा सवा पारा पढ़ेंगे। ये सिर्फ़ इस मस्जिद में नहीं बल्कि ओवरऑल मसाजिद में जो कुर्रा हज़रात हैं वो इसी तरतीब से ही तकरीबन कुरान मजीद पढ़ते हैं। पहले 15 रोज़े यानी 16 तरावी सवा सवा पारा, उसके बाद पारा और आखिरी जो दिन है फिर हाफ पारे तक बात चली जाती है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे मुकम्मल कर लेंगे। मंजिलों के एतबार से हम 5वीं मंजिल के इख्तिताम तक तकरीबन चले जाएंगे। सूरतों के एतबार से सूरतुल नमल, सूरतुल कसस और सूरतुल अनकबूत, ये 3 सूरतें आज हम मुकम्मल इनकी तिलावत सुनेंगे। सूरतुल नमल चिमटी मक्की सूरत है, कसस जो है वो किस्सा की जमा है, स्टोरी, ये भी मक्की सूरत है। सूरतुल अनकबूत स्पाइडर जो मकड़ी, ये सूरह मुबारका के तीनों टाइटल हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि तीनों सूरतें जो आज पढ़ी जाएंगी ये मक्की हैं। अगर ये सूरतें मक्की हैं तो आप ये ज़हन में रख लें कि इसमें हमारी समाजी, मुआशरती, आइली या ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से ज़्यादा अहकामात बयान नहीं होंगे। इसके अंदर अकायद की बात होगी, क्योंकि मक्के के लोगों का मसला अकीदे की गलती थी जिसको कुरान मजीद ने हल कर दिया। उनके अकायद में बड़े बड़े जो बुराइयां थीं वो अल्लाह ताला के साथ और चीज़ों को शरीक ठहराना, तो मक्की सूरतों में अल्लाह की तौहीद को साबित किया गया है दलाइल के साथ। हम तो कुरान को पढ़ के मान लेंगे कि अल्लाह एक है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो एथीस्ट है, मुल्हिद है, रब को मानता ही नहीं है, उसके सामने फिर अकली दलाइल रखने पड़ेंगे। इसलिए इन तीनों सूरतों में अल्लाह की तौहीद, आक़े दो जहां अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबुव्वत और आखिरत पर ईमान और मलाइका के बारे में जो तसव्वुरात थे उनको कुरान ने अकली हवाले से जो है वो रद्द किया है। तो मुख्तसर सा अगर रिव्यू करें तो नमल जो है ये चिमटी है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद का मॉडल इसके अंदर है। वो बुनियादी तौर पर एक आवाज़ थी चिमटी की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था तो चिमटी ने कहा कि अपने अपने घरों में चली जाओ सारी, कहीं सुलेमान का लश्कर जो है वो तुम्हें रौंद ना दे। अल्लाह ने ये उसकी आवाज़ चिमटी की अपने नबी को सुना दी। इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी मौजूद है। हज़रत मूसा का ज़िक्र 8 आयात में है, हज़रत दाऊद और सुलेमान और मलके बिल्किस का तज़किरा 30 आयात में है। इन दोनों तज़किरों को कंपैरेटिवली कुरान ने ज़िक्र किया है कि मक्के के लोगों के सामने 2 मॉडल हैं। मक्के के लोग हर किस्म के तिजारत वाले भी हैं और उनका जो रख रखाव है वो भी बड़ा है, शानदार एक साबका सकावती उनके पास रवायात हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम मिस्री, किब्ती, फ़िरौन और बनी इसराइल का है, और एक रास्ता तुम्हारे पास उन लोगों का है जिनको अल्लाह ने तुमसे भी बढ़कर इनाम व इकराम दिया था, लेकिन वो हर मामले में अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका देते थे। जो बुरा रास्ता है वो फ़िरौन का है, जो अच्छा रास्ता है वो दाऊद और सुलेमान का है। दोनों के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फ़िरौन भी खुदाइयत का दावेदार था। तो दोनों का जिक्र कंपैरेटिवली कुरान ने इसलिए किया कि ए मक्के के लोगों, दोनों में से जो रास्ता चुनना चाहो वो चुन लो, तुम्हारे सामने तो दोनों रास्ते हैं। कुछ कंटेंट फिर यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के किए हैं। पहले भी मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा कुरान में जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा आपका जो नेम है 136 टाइम तो ये रिपीटेडली कुरान में आया है। और आपके ऊपर जो आयात हैं, आपकी कौम पर, आपकी पैदाइश, आपकी बचपन, जवानी, शादी, नबुव्वत मिलना, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराना, बेटियों का शादी, ये सारा मामला 512 आयात तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर कुरान में मौजूद हैं। अगर आप 512 आयात को पारों की तरतीब के एतबार से देखें तो कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा 286 आयात हैं, और 286 के साथ फिर 512 के आप जमा तफरीक करें तो 2.5 पारों पे सूरह बकरा है, और बाकी 2.5 पारे भी निकालें तो हज़रत मूसा के ज़िक्र पे तकरीबन कुरान में 5 पारे मौजूद हैं स्कैटर्डली। ऐसा नहीं है कि पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन बिखरा हुआ ज़िक्र तकरीबन 5 पारों पर मुश्तमिल है। उसकी वजह यह है कि हुजूर की और हज़रत मूसा की ज़िंदगी में बड़ी रिजेम्बलेंस है। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, हज़रत मूसा को 2 कौमी चैलेंजेस का सामना था। एक था मिस्रियों, किब्तियों और फ़िरौनियों का,
جن کے پاس اللہ نے خاص طور پر حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ باقی انبیاء کی پیدائش ہوتی ہے ارض مقدس میں، جو انبیاء کا پورا سلسلہ ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جن کی پیدائش ہی مصر کے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں سے اپنی قوم کو نکالتے ہیں، ان کی غلامی سے سمندر میں راستہ ملا، پھر آگے پورے معجزات ہیں۔ حضور کو بھی یہی چیلنجز ہیں۔ آپ کی اپنی قوم کا مسئلہ قریشیوں کا ہے، مکے کے لوگوں کا ہے، بالآخر حضور کو ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ پھر اگلا جو مسئلہ تھا، جب حضرت موسیٰ نکال لائے اپنی قوم کو، تو پھر قوم اس راہ پہ نہ آئی جس پہ انہیں آنا چاہیے تھا، نئی نئی باتیں کی، ہمیں اللہ ایسے دکھا دو جیسے آپ ہمارے سامنے کھڑے۔ پھر ایک دفعہ ریکوائر کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے نبی، ہمیں کوئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہی بنا دو، جیسی یہ قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، ہم بھی ان سے پیار کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بندگان خدا، کتنی مشکل سے تمہیں میں وہاں غلامی سے نکال کے لایا ہوں، یہاں بھی تمہاری اسی طرح کی ریکوائرمنٹ ہے۔ حضور کو جو دوسرا چیلنج تھا وہ بنی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا ذکر جو بڑا پرومیننٹ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ کو نبوت ملنے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے۔ ایگزیکٹ یہ لفظ بھی قرآن نے بولا کہ فی 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے۔ ساتھ ساتھ حضور کو تسلی بھی ہے، اے حبیب موسیٰ کو ہم نے 9 معجزات دی ہیں، قوم پھر بھی راہ راست پہ نہیں آئی، 40 سال تک آپ کی قوم آپ کو وادی تیہ میں گھماتی رہی، وہ صبح و سفر کرتے، اللہ کی طرف سے بھی پنشمنٹ میں آئے، من و سلوہ آیا، نعمتیں آئیں، لیکن راہ راست پہ نہ آئے۔ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ حبیب تسلی رکھیں، ابھی تو موسیٰ کا سفر کتنا لمبا تھا، تو آپ بھی محنت کے ساتھ کام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ثمرہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت دے، بڑا وقار دے، عزتیں دے، حضرت سلیمان اور داؤد کا ماڈل اس کے سامنے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ بھی بتائیں، جتنی بھی میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کا ایک ہی جملہ تھا زبان پہ، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائیں، انہیں ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور وہ پھر بھی کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کی عطا ہے۔ اس کے اندر وہ پورا واقعہ ہے جب حضرت سلیمان کا لشکر چلا، وہ چیونٹی کا واقعہ ہوا کہ اپنے سوراخوں میں گھروں میں چلی جاؤ، پھر آگے گئے تو ایک جو ہے وہ ہدہد گم ہو گیا لشکر میں سے، وہ ایک ملکہ کا پتہ لے کے آیا کہ وہاں سبا میں ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس جس کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ جو نیگوسیشن ہے آپ کی وہ چلی اور وہ آپ کی بارگاہ میں آئی۔ میں ایک ہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ جب وہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آتی ہے تو آپ نے اس کے آنے سے پہلے ایک تو اس کا تخت منگوا لیا کہ اسی تخت پر بیٹھے، یہ اس کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ میں جس تخت سے اٹھ کے آئی ہوں اسی تخت پہ میرا استقبال ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ ایک بات سے دھوکہ کھا گئی جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ دھوکہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے آنے کے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ نیچے چشمہ چل رہا ہے اور اوپر سارا جو ہے وہ شیشہ ہو اور انسان شیشے کے اوپر چل کر آئے۔ جب ملکہ آتی ہے تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی چل رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اوپر شیشہ ہے یا کوئی اس طرح کی کیٹیگری ہے اور ٹیکنالوجی ہے۔ اس نے جو اپنا لباس پہنا ہوا تھا اس کو اٹھا کے آگے چلی کہ کہیں یہ گیلا نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ تو ڈیکوریشن ہی ایسی تھی کہ جیسے وہ پانی تھا۔ اس کی اس جہالت کے بعد کہ وہ دھوکہ کھا گئی، قرآن مجید میں اس سے استدلال کیا گیا اور اس کو بتلایا گیا حضرت سلیمان نے، جیسے تو یہاں دھوکہ کھا گئی ہے حقیقت کے خلاف چیزوں کو سمجھ کر، ایسے تو ایک رب کے بارے میں بھولی ہوئی ہے اور تو حقیقت سے بڑی دور ہے۔ اسی طرح تو اگر ایمان لے آئے تو تیرا پورا قبیلہ، تیرا پورا پنڈ اور تیری پوری سلطنت کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے کی ہے کہ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنی پنڈلیوں سے اس نے اپنے لباس کو اٹھا دیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں اس چیز کے اوپر بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں تو اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب کیا کرتی ہوں، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان اور اس کے اللہ پہ ایمان لاتی ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسباق جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ مثال پڑھائی گئی ہے مکے کے لوگوں کو، کیوں بھئی تم قریشی ہو، سردار ہو، بڑے بڑے تاجر ہو، جیسے ملکہ دھوکہ کھا سکتی ہے تم نہیں کھا سکتے ہو، میرے حبیب کا کلمہ پڑھو، تم حقیقت کے خلاف خدائیت کا تصور لے کے بیٹھے ہو۔ 9 آیات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی نامرادی کے ذکر پر ہیں، تقریباً 5 آیات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری اور ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر ہیں، اور پھر
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات اسی صورت میں کی گئی ہے۔ 20واں پارہ جب شروع ہوگا تو 4-5 اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے۔ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا؟ کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف خشکی اور تری میں لے جاتا ہے؟ جو بر اور بحر کا تصور ہے، ہماری فوجیں بھی ہیں نا، بحری اور بری، تو وہ یہی تصور ہے، خشکی کی فوج اور جو سمندر کی فوج ہے۔ کون ہوائیں چلاتا ہے؟ کون اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے؟ ایک پیارا استدلال، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اتنی ساری قدرتوں کے حامل خدا کے ہونے کے باوجود اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس کو تم پوجا کرتے ہو یا جس کو تم بلاتے ہو؟ اس لیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم دلیل لے کے آؤ کوئی ایسی کہ اس کائنات کا الہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اللہ کائنات میں اللہ نے سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کچھ پھر مکی صورتوں میں ہدایات اللہ اپنے حبیب کریم کو بھی دیتا ہے، 2-3 پڑھیے گا، میں پڑھتا ہوں آپ پیچھے پڑھیے گا۔ فتوکل علی اللہ، حبیب اللہ پر بھروسہ کیجیے، ان کو ہدایت کا کلمہ تو ہم نے پہنچا دیا ہے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے، اور آپ کے اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کیجیے۔ کیا حکم ہے؟ کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں اور میں قرآن کی تلاوت کروں۔ دیکھنا کتنا پیارا جملہ ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں یعنی تلاوت قرآن کی کرنا۔ انڈرسٹینڈنگ کو آپ ایک طرف رکھ لیں، انڈرسٹینڈنگ تو بہت بڑی بات ہے نا، قرآن کو ماننا، جیسے ایک ان پڑھ آدمی بھی مسلمان کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کو ثواب ملتا ہے، ایمان ہے۔ ایک اس کو پڑھتا ہے عربی میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن کمال سٹیج یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو پھر سمجھا بھی جائے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، اجمی ہونے کے ناطے ہم جب بھی قرآن سمجھنے کی کوشش کریں تو عربی آڑے آ جاتی ہے۔ آپ اس سے قطعاً پریشان نہ ہوں، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، آپ قرآن کا ترجمہ بھی زندگی میں کبھی ایک دفعہ پڑھیں تو آپ کو چاشنی پیدا ہوگی، آپ آگے خود اس کو لرن کر پائیں گے۔ گرامر سمجھنا، یہ نومینل سینٹینس ہے، یہ وربل سینٹینس ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ حال ہے، ذوالحال ہے، یہ اگلا کام ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں عوام الناس کی سطح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں ترجموں کی شکل میں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ قصص جو ہے سورت، یہ قصہ کی جمع ہے، یہاں تقریباً آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 46 تک حضرت موسیٰ اور فرعون کا پھر ذکر ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو اور حضور کو بھی کہ کتنی مشکلات سے اللہ نے موسیٰ کو بچا کر نبوت پہ بٹھایا اور ان سے کام لیا۔ میں چھوٹے چھوٹے خاکے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں فرعون جو ہے وہ بڑا سرکش ہو گیا، اور وہ جو اس کے کمزور ماتحت لوگ ہیں ان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم ایک رزلٹ نکالیں گے اس واقعے کے بعد، آپ ذرا ساتھ رہیے گا۔ اللہ فرما رہے پھر ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو تم دودھ پلاؤ۔ پھر انہوں نے کیسے ان کو سمندر میں پھینکا، اس کے بعد کیسے فرعون کے گھر گئے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ لا تقتلوہ، کیا ترجمہ؟ فرعون کی بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ، اس کو نہ مارو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ آپ کی جو بہن ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ اس بچے کو دودھ پلائے گی ایک خاتون کو میں جانتی ہوں۔ وہ پھر خاتون کون تھی؟ ان کی مدر تھی۔ تو یہ سارے سلسلے اللہ نے اس صورت میں کیوں بیان کیے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے اے حبیب آپ تسلی رکھیں، میں نے جہاں اپنا کام لینا ہوتا ہے میں دشمنوں کے گھر میں بھی لے لیتا ہوں۔ اس لیے آپ تبلیغ کرتے رہیں، مکے میں رہ کر لوگوں کو یہاں کام لینا، ان لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانا، یہ میری منشا کے مطابق ہے، کون لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ وہ ابو لہب، ابو جہل، وہ بھی تو ایک بڑے بڑے برج کھڑے کرنے تھے جو حق کے مقابلے میں باطل کے ہوں، تاکہ وہاں جو حق ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو سکے۔ یہ سارا پھر قید کے اندر ہونا، پھر جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب کی بکریوں کو پانی پلانا، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے کہا کہ ایک بیٹی کا میں نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 27 ہے سورۃ القصص کی۔ میں اس سے ایک پوائنٹ آپ دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور رشتے نہیں آتے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
یہ سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے. ہمارے اندر کچھ نارمز سیلف آرگنائزڈ ہم نے خود بنا لیے ہیں جو رکاوٹیں لاتے ہیں. مثلا میں اس شعبے کا بندہ ہوں تو نئے نئے خیالات، ایسے تخیلاتی رشتے کہ جن کے اندر بچیاں بوڑھی ہو گئیں، اسٹیٹس کا رشتہ کوئی نہیں ملا، ہم اسٹیٹس سے نیچے آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا، ہم ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ اپنی بچیوں اور بچوں کی شادی کریں. ایک اور رسم کے رشتہ صرف لڑکے والے لے کے آئیں گے. قرآن یہ بات نہیں کر رہا. دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ایک اچھا آدمی جو سکلفل تھا، یعنی کون؟ حضرت موسیٰ گئے اور 2 بچیاں پانی پلا رہی ہیں اپنی بکریوں کو کنویں سے وہ نکال کر ڈول، تو انہوں نے کہا تم عورت ذات ہو، ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. یہ جینٹل مینی اور یہ لیبر کا تصور، محنت کا، جب ان بچیوں کے فادر تک پہنچا جو روایات میں آتا ہے حضرت شعیب تھے، تو انہوں نے کہا بھی میری 2 بیٹیاں، میں نے تجھے اچھا انسان پایا ہے اور میں چاہتا ہوں، انی اریدو، میں ارادہ رکھتا ہوں، ان کے حقا احدی ابنتی ہاتین، میں ان 2 بچیوں میں سے چاہتا ہوں ایک کا تمہارے ساتھ رشتہ کر دوں. حضرت شعیب بھی اللہ کے نبی ہیں. اگر وہ روایت ہو کہ حضرت شعیب وہی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور شعیب بھی ہو سکتے ہیں، قرآن نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی. تو یہ ایک رسم ہے جو ایک بندہ خود اپنی بیٹی کا ایک سکلفل بندے کو رشتے کی آفر کر رہا ہے، اور یہ صرف اس شریعت میں نہیں ہے، حضور کی شریعت میں بھی ہے. اما خدیجہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حضور میں ایک فن دیکھا، حضور کے اندر تجارت دیکھی، صداقت دیکھی، امانت دیکھی، تو رشتے کی خود آفر کی یا نہیں. اس لیے ہمیں اپنی جو روایات ہیں ان سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. قرآن کے اندر یہی وہ اسباق ہیں جو ہمارے لیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا یہاں پر پھر ذکر ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اور ایمان بالآخرت کمال انداز میں ان صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا. سنیے گا کیا اعلان ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ندا کرے گا، اور فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے ساتھ دنیا میں جو تم نے شریک ٹھہرائے تھے ان کو لے کے آؤ، وہ کدھر ہیں؟ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارا سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، یہ ہماری دستگیری کر لیں گے، ان کو ذرا لے کے آؤ ادھر. تو وہ جو عاجز آ جائیں گے تو ان کو قیامت، ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جن سے غلطیاں سرزاد ہوئیں اور اس کے بعد تابا، توبہ کی، وآمنا، ایمان لائے، وعامل صالحا، نیک عمل کیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا راستہ جو ہے وہ دکھا دے گا. اس کے علاوہ کچھ ہدایات ہر مکی صورت کی طرح اس صورت کے آخر میں بھی ہیں. میں چھوٹے چھوٹے وہ گولڈن پرل پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے گا. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا حصہ تیار کر لو. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا حصہ تیار کر لو. کل میں ایک سوشل میڈیا پہ ایڈ دیکھ رہا تھا، مجھے وہ اچھا نہیں لگا، میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. اس میں کیا لکھا تھا، آپ اپنے بچے کو دنیا کی کامیابی دکھانا چاہتے ہیں، آگے سوالیہ نشان تھا، تو آخرت کی کامیابی کیسے ہوگی؟ نیچے لکھا ہوا تھا حفظ قرآن، درس نظامی، ترجمہ قرآن. یعنی اس چیز کو ہم نے کیا سمجھا کہ یہ سارے کام آخرت میں کام آنے والے، دنیا میں کام آنے والے نہیں ہیں. حالانکہ اسلام میں دین دنیا کی تعلیم کا کوئی دوسرا تصور نہیں ہے. ایک تعلیم ہے دنیا میں جو فن کی ہے، قرآن تو کتاب ہدایت ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے، میں حفظ کروں گا تو بخشا جاؤں گا، میں عالم دین بن جاؤں گا تو جنت میں مرتبے چڑھ جاؤں گا. دنیا میں دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے. اور وہ کس کی روشنی میں کرنے؟ قرآن کی روشنی میں. آج دیکھیں نا، ٹرمپ صاحب چڑھ دوڑے ہیں پوری دنیا پر، ساری طاقتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، طاقت ہے، فوج ہے، آئی ٹی، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کی کمی. آپ اندازہ فرمائیں اگر ٹرمپ صاحب آج مسلمان ہو جاتے ہیں 16ویں روزے کو، امن ہو جائے گا کہ نہیں؟ پتہ چلا کمی کس کی ہے؟ قرآن کی کمی ہے، اور ایک کلمے کی کمی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے تو دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے. جب دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی آخرت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اس تقسیم کو بھی ختم کیا گیا کہ دنیا میں رہ کر دنیا ٹھیک کر لو، تمہاری آخرت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اسلام میں کوئی ایسے چند اعمال خاص نہیں ہے کہ کریں تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی. آپ دنیا ٹھیک کر لیں، آخرت آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کا. بھائی دنیا میں اپنے مال و دولت، بیوی بچے اور اپنے سٹیٹس کا حصہ کبھی بھی نہ بھولو. ان کو گین کرو، لیکن ایسے کرو جیسے تم اچھائی کی امید رکھتے ہو، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسی ہی اچھائی کرو. اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، چھوٹا سا جملہ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو زمین کے اندر.
امن کے ساتھ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی امن قائم کرے جس دور میں میں اور آپ آئے ہیں، اور ایک پورا انریسٹ کریٹ ہو گیا ہے اس رمضان میں پوری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ پناہ دے اور ان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے جو بیچارے بکھر گئے ہیں اور کفار کے دست و بازو ہیں، لیکن مسلمان آپس میں بیچارے کمزور ہیں۔ اللہ قوت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے۔ آخری سورۃ سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی اسپائڈر اور مکڑی ہے۔ تو اس سورت میں ایک مثال دی گئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مکڑی ہے اور جالا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غار کے دہانے پر جو ہے وہ تن دیا گیا تھا، اس میں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ عنکبوت جو ہے یہ ویسے مکڑی کا جالا ہے جس کے ساتھ مشرکین کی کو تشبیہ دی گئی ہے کہ مشرک جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جس تخیلات کے گھر میں وہ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، لات ہے، منات ہے، حبل ہے، ان کا اس معاملے میں رہنا اتنا ہی نازک اور کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو وہ کیسے بن لیتا ہے، ایک مکھی بیچاری آتی ہے اور وہ پورے اس جال کے اندر پھنس جاتی ہے۔ مشرکین کا بھی یہی معاملہ ہے، جدھر جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اندر گھیر لیتے ہیں، وہ یا مر جاتا ہے، اس کو کہیں خلاصی جو ہے اس چیز کی نہیں ملتی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے۔ دو تین باتیں میرے اور آپ کے لیے بڑی رہنما ہیں۔ کوئی صحابہ کرام تھے جن کے والدین مشرک تھے، تو ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا تھا، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ خود تو اسلام لے آئے، باپ اور ماں مشرک ہیں، کیا کریں؟ ان کے لیے ہدایات آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن، وہ کافر بھی ہوں تو حسن سلوک ہے، وہ مشرک بھی ہوں تو حسن سلوک ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو کفر و شرک سے بچائیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مسلم گھروں کے اندر پیدا کیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کی طرف آپ کو راغب کریں تو بات نہ مانو، ادروائز ان کی ساری باتوں کو تم مانو۔ یہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، 1000 سال مائنس 50 ان کی قوم میں رہے۔ کتنے؟ 950۔ تو دیکھیں نا، یہ میتھ ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، قرآن میں فگر بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن فگر کی طرف قرآن کی بڑی توجہ ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے پکڑ لیا، جو طوفان نوح کی بات ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے کمال انداز میں فرماتا ہے۔ اگر موسیٰ کلیم ہیں تو ابراہیم خلیل ہیں۔ کلیم اور خلیل میں فرق تو ہوتا ہے نا، ایک ہے کلام کرنے والا، گفتگو کرنے والا، ایک ہے جس کے ساتھ خلت ہے اور دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جگہ جگہ پر کوٹ کرواتا ہے کہ اے مکے کے لوگوں، ابراہیمی نہیں ہو تم ابراہیمی ہونا چاہیے۔ ابراہیم کون تھا؟ اس نے تو اپنی قوم کو کہا تھا اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اس کے بعد ساری وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اور عقلی لحاظ سے پھر کچھ استدلال ہے کائنات سے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط کی قوم کی جو بیماریاں تھیں ان کا ذکر تھا، وہ اپنی جو سیکسول فیلنگز ہیں وہ میل ٹو میل کرتے تھے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے میں کھڑے ہوتے تھے، راستے لوگوں کے مال لیتے تھے، شریف لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ یہ چیزیں ان کی جو برائیاں ہیں مکے کے لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ تم کم از کم ایسا نہ کرو۔ حضرت شعیب کی بات کی گئی ہے، حضرت قوم عاد کی بات ہے، قوم سمود کی بات ہے، قارون، فرعون اور حامان تینوں کی بات ہے۔ وائے کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ قریش کے جو بڑے بڑے فرعون ہیں جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ حضور کے راستے کی رکاوٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قارون کی مثالیں بیان کی، فرعون کی مثالیں بیان کی، حامان کی مثالیں بیان کی۔ اور آج 20ویں پارے کے اینڈ پر ہم وہ آیت پڑھیں گے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ عنکبوت۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے جملے فرمائے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ اور وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں ہم جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی ہمارے جمعے کا موضوع میں سوچ رہا تھا 2-3 دنوں سے، اور میں اس کی تیاری بھی کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو مثالیں دی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں امثال القرآن کے نام سے، ایگزامپل فرام دا ہولی قرآن۔ سینکڑوں مثالیں قرآن نے لوگوں کو ہدایت کے لیے دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جمعے پہ بات کریں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آج کی آخری آیت جو ہم پڑھیں گے سیکنڈ لا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ کیا ہے؟
مثالیں ہیں ہم جو لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، لیکن ان مثالوں سے سیکھتا کون ہے؟ تھوڑا ترجمہ کیجئے گا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان پہ عقل نہیں دھرتے، ان کو نہیں سمجھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، سوائے ان کے جو علم کی تڑپ رکھتے ہیں وہ ان پہ دھرتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ اس پہ لوگ کان نہیں دھرتے۔ الحمدللہ ہمارے 20 پارے آج کی تراویح میں مکمل ہو جائیں گے۔ روزہ کتواں؟ 15واں، اور تراویح 16ویں۔ تو اس کے بعد 10 ڈیز ہیں، 26 کو 26واں روزہ اور 27ویں تراویح ہوگی۔ ابھی بھی اگر کسی دوست نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا رمضان میں تو کوشش کریں، ابھی آدھا رمضان باقی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، انگلش کے ساتھ پڑھ لیں، کچھ آیات لرن کر لیں۔ آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا، پچھلے دنوں بندہ سیکھتا ہے ساری عمر، میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی، آپ 100 نفل پڑھیں، قرآن کی ایک آیت کو لرن کرنا ان 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ میں آپ کو سیاہ ستہ کی حدیث دکھا سکتا ہوں، 100 نفل پڑھنا، قرآن کی ایک آیت لرن کرنا، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔